कैफ यकून लिलमुशरिकीन अहदुन इंदल्लाह, मुशरिकों का अल्लाह के यहाँ कोई किसी ऐद का मामला कैसे हो सकता है। व इंदा रसूलिल्लाहि, और रसूल ही और उसके रसूल के नज़दीक, इल्लल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम, सिवाय उन मुशरिकों के जिनके साथ तुमने मस्जिद हराम के साथ ऐद किया था। सुलह हुदैबिया की तरफ इशारा है। इसका मतलब यहाँ उस ऐद की पासदारी की बात हो रही है, लेकिन साथ ये है कि अगली बात भी साथ आ गई, फमस्तकामू लकुम, जब तक वो उस ऐद पर तुम्हारे लिए कायम रहे, फस्तकीमू लहुम, तुम भी उनके लिए कायम रहो, यानी ऐद तुमने नहीं तोड़ना है। इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, यानी ऐद नहीं तोड़ना। अब देखिए ना, पिछले रुकू में तो ये बात आई थी कि अब उसकी ऐद ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पे उस ऐद को जोड़े रखने का हुक्म दिया जा रहा है। तो वो अगर आपके जहन में वो वक्त का फ़र्क ना हो तो बात समझ में नहीं आती। कैफ़ वइन यज़हरू अलैकुम, कैसे उनके ऐद की पासदारी की जाए अगर वो तुम पर गालिब आ जाएं, हुकूमत, इक़्तिदार, ताकत उनके हाथ चली जाए। ला यरकुबू फ़ीकुम इल्लम वला ज़िम्मा, ना तुम में से किसी की रिश्तेदारी का ख्याल करेंगे, ना किसी अहद का पास करेंगे। युरज़ूनकुम बिअहवाइहिम, वो तुम्हें अपने मुंह से राज़ी करते हैं। ये जो हज़रत वो आए ना अबू सुफियान आके ये सारी बातें करें, ये मुंह से राज़ी करने की कोशिशें। युरज़ूनकुम बिअफवाहिहिम, वो तुम्हें अपने मुंह से राज़ी करते हैं। व ताबा कुलूबुहुम, उनके दिल इनकारी हैं, अंदर से तुमसे खुश नहीं है, राज़ी नहीं है। वह अक्सरुहुम फासिकून, और अक्सर इनके यहाँ फासिक का मतलब ऐद तोड़ देने वाले हैं। अल्लाह मायदे करते हैं, वो सुलह हुदैबिया भी तो इन्होंने ही तोड़ी है, मायदा तोड़ देते हैं। इश्तराउ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, ये अल्लाह की आयत को दुनिया के फ़ायदों के लिए यानी उनकी परवाह नहीं करते। बेचने का मतलब क्या है, अपनी चौधराहट के लिए अल्लाह की आयतों को पीठ के पीछे फेंक दिया है। फसद्दू अन सबीलिही, तो उसकी राह से रुके। इन्नहुम सा मा कानू यामलून, बुरी हरकतें हैं जो ये कर रहे हैं। ला यरकुबून फ़ी मोमिनिन इल्लम वला ज़िम्मा, किसी मोमिन के बारे में न रिश्तेदारी का लिहाज करते हैं, न ऐद का पास करते हैं। व उलाइका हुमुल मुअतदून, हद से निकलने वाले तो ये हैं। जंग भी इन्होंने शुरू की थी, इन्होंने पहले हज़रत सुमैया को शहीद किया, इन्होंने हज़रत यासिर को शहीद किया, इन्होंने हज़रत बिलाल को सताया, इन्होंने हज़रत खब्बाब इब्न अल-अरत को अंगारों पर लिटाया। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात, तो अगर ये तौबा करें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो ये दीन में तुम्हारे भाई हैं। ये पहले भी बात उनके लिए आ गई थी, गोया ये छूट थी जिसको बाद में अल्लाह ताला ने मुअक्कद कर दिया। व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और हम खोल के बयान करते हैं आयात अपनी उन कौम, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, समझ रखते हैं। व इन नक़सू अयमानहुम मिन बाद अहदिहिम, अगर ये अपने वादे तोड़ दें ऐद कर चुकने के बाद। व तानू फ़ी दीनिकुम, और तुम्हारे दीन में इल्ज़ाम लगाएं, ऐब चीनी करें। फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र, तो काफरों के इन सरदारों से लड़ो, कुफर के इन इमामों से जंग करो। इन्नहुम ला ईमान लहुम, इनके कोई ऐद नहीं है। लअल्लहुम यंतहून, मार खा के शायद बाज आ जाएं, तौबा करें, रियासत के आगे सरेंडर करें शायद। अला तुकातिलून कौमन, क्या तुम उस कौम से जंग नहीं करोगे, नक़सू ऐमानहुम, जो अपने ऐद तोड़ चुके। ये फतह मक्का से पहले की बात हो सकती है कि उन्हें उबारा जा रहा है कि जंग करने जाओ। वह हम्मू बेखराज रसूल, और उन्होंने इरादा किया, ठानी अल्लाह के रसूल को निकालने की। वह हम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और इस जंग की इब्तिदा उन्होंने की है। बाद में सुलह तोड़कर भी इब्तिदा गोया कर दी, और पहले भी शुरू में भी इन्होंने ही इब्तिदा की थी। अतख़शौनहुम, क्या तुम उनसे डरते हो। अब वो जो बात में जो हुक्मरानों का एक खौफ होता है ना, उसकी तरफ, क्या तख़शौनहुम, क्या उनसे डरते हो। यानी ये सब मुसलमानों का मसला नहीं है। फ़र्ज़ करें किसी के अंदर ऐसी कैफियत है तो उससे बात की जा रही है। फ़ल्लाहु अहक्कु अन तख़शाऊहु, अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि उससे डरो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। कातिलूहुम, लड़ो उनसे। युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह उन्हें अजाब देगा। अजाब अल्लाह का है उन पर, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी। बिअयदीकुम, लेकिन तुम्हारे हाथों से देगा। व युख़ज़िहिम, और उन्हें जलील करेगा। व यंसुरकुम, और तुम्हारी मदद करेगा। अलैहिम, उन पर, उनके मुकाबले में। व यशफ़ि सुदूर कौमी मोमिनीन, और ईमान वालों के दिलों को ठंडा करेगा, सीनों को सुकून देगा। ये कौन से ईमान वाले हैं, वो जिन्होंने जो हिजरत करके आ गए थे, उनके तो सीने अल्लाह ने बदर में ठंडे कर दिए थे। ये जो उधर रह गए, जिनको वो बाद में भी अजियतें दे रहे हैं, मक्के में मौजूद हैं, उनके सीनों को अल्लाह ठंडा करेगा। व युज़हिब गैज़ा कुलूबिहिम, और उनके दिल के गैज़ को दूर करेगा। व यतूबुल्लाहु अला मन यशा, और अल्लाह तौबा कबूल करता है, मेहरबानी करता है जिस पर वो चाहता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। अम हसिबतुम अन तुतरकू, आजमाइश भी है। अच्छा, ये आजमाइश किसकी है,
یہ جو نیو انٹری ہے نا اس کی ہے، نیو کمرز ہیں جو پہلے ہی مکے میں وہ تپتے ریت پہ لیٹ چکے، جو ہجرتیں کر چکے، ان کی تو آزمائش پوری ہو چکی۔ یہ جو نئے صلح حدیبیہ کے بعد جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ سوچیں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ پہ حضور کے ساتھ جو لوگ ہیں 1400 یا 1800، دو آ رہا ہے، کم سے کم 1400 کا بتایا، زیادہ سے زیادہ 1800 کا بتایا، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 کا لشکر تھا۔ بیچ میں سال گزرے 2، یعنی آپ 6 اور 13 19 سالوں کے نتیجے میں 2000 اور 2 سالوں میں 8000 جنگ فوج میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ باقی طاقت میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا؟ تو اب یہ جو نئی انٹری ہے نا، ان کے اندر جو ذوف ہے ان کی آزمائش تو ابھی ہونی ہے۔ لہذا ام حسب، تم ان سے کہا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے جنت جانے کے لیے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ نے ابھی جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں۔ تو ظاہر ابو بکر تو جانچے جا چکے ہیں، عمر تو جانچے جا چکے ہیں، مہاجرین تو جانچے جا چکے ہیں، انصار جانچے، یہ نئے لوگ ہیں جنہیں ابھی جانچنا ہے۔ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو دلی بھیدی نہیں بناتے۔ جو یہ چھانٹی بھی ہونی ہے، دوستی کس سے ہے، دشمنی کس سے ہے، یہ بھی اللہ نے دیکھنا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ جائز ہی نہیں ہے مشرکوں کے لیے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں یا اللہ مسجدوں کو آباد کریں اس حالت میں کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر شرک کے گواہ ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں، ان کا حق ہی نہیں ہے اللہ کی مسجدیں آباد کرنے کا۔ اب یہ بات کس سے کہی گئی ہے؟ جو لوگ یہ دلیل دے رہے تھے کہ بہرحال انہوں نے مسجد حرام کو انتظام کیا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت چلے گئے، وفی النار ہم خالدون، ان کی یہ نیکیاں اکارت گئیں اور وہ آگ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، آگ والے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر آباد کرنے کا حقدار تو وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے یہ لوگ ہوں گے ہدایت والوں میں سے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے گا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی جو بسانا، اسے آباد رکھنا، اس کو تم برابر کرتے ہو؟ دیکھیے حاجیوں کو پانی پلانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس زمانے میں، آج بھی نہیں آسان، لیکن تب آپ سوچیں جو ہے نا پانی لے کے کیسے آتے ہوں گے، پھر مینا میں پہنچانا ہے، مزدلفہ میں پہنچانا ہے، عرفات میں پہنچانا ہے، سارے مشکیزیں بھر بھر کے لے کے جانا ہے، تو آسان کام نہیں ہے، یہ کرتے تھے قریش۔ تو اگر ان کی یہ نیکی کسی کو محسوس ہوتی تھی تو وہ نیکی تھی، بہت بڑی جد و جہد کے بعد وہ مطلب پانی پلایا جا سکتا تھا، لیکن شرک کے ساتھ نیکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کیا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو اللہ تعالیٰ رایاب نہیں کرتا۔ یہاں کیا مطلب؟ ان کی نیکیاں قبول نہیں کرتا، ان کی نیکیاں کھو کھاتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بدر، احد، احزاب، ان میں حصہ لیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے درجہ بہت بلند ہے، واولئک هم الفائزون، اور یہ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمتہ منہ، ان کا رب ان کو اپنی خصوصی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، وَرِضْوَانٍ اور خوشنودی کی خوشخبری دیتا ہے، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ اور جو ان کے لیے باغات ہوں گے، فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيم، جن میں نعمتیں ہوں گی دائمی، مقیم ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ خود بھی ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے وہ لوگوں، اب یہ وہ تیسری بات، رشتہ داریوں کا جو وہ فرق تھا،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آبا کو اور اپنے اخوان کو، یعنی آبا باپ دادا جو بھی چاچا ماما یہ سارے آبا میں آ جائیں گے، اور اخوان بھائی بہن کزن یہ سارے جو ہے نا اس میں آ جائیں گے، بھائیوں میں اولیاء انہیں اولیاء نہ بنانا۔ دیکھیں مدنی صورت میں سورہ مائدہ میں کیا آیا تھا؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہاں پہ چونکہ یہ بھی مدنی صورت ہے، لیکن چونکہ معاملہ جو سامنے درپیش ہے وہ ہے مشرکین سے، وہاں رشتہ داریاں بھی ہیں تو وہاں رشتہ داریوں کا ذکر کیا ہے۔ ان استخبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اب بھی کیا جائے گا، دلی تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ دلی تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور سچے ایمان والوں سے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا یا ان سے دلی تعلق رکھے گا، محبت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہوں گے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اب یہ بہت جو ہے نا ایک یوں سمجھیے کہ ایک معیار ہے یا ترازو ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے کہ اپنے ایمان کو تول لو ہے یا نہیں ہے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادے، وَأَبْنَاؤُكُمْ یا بیٹے اولاد جو بھی ہے، وَإِخْوَانُكُمْ یا بھائی بہن، وَأَزْوَاجُكُمْ یا بیویاں یا بیویوں کو ان کے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ یا برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا جو مال تم نے محنت سے کمائے ہیں وہ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف رہتا ہے، دھڑکا رہتا ہے مندے کا کہ وہ کہیں تجارت میں وہ جو ہے نا مندہ نہ آ جائے، اب اس میں شامل کر لیجئے نوکری جس سے نکلنے کا ڈر رہتا ہے یا ACR بگڑنے کا جو خیال رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ مسکن جو تمہیں بہت بھاتے ہیں، جو تمہیں پسند آتے ہیں، جو تمہیں جی میں خوب کھبے ہوئے ہیں، احب الیکم من اللہ اگر یہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ سے زیادہ یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک اگر تمہیں اللہ سے زیادہ بڑھ کر پسند ہے، ورسول اور رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یعنی یہی کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے، فتربصوا تو جاؤ۔ اب یہ انتظار کرو جاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے، کوئی آپ نے CV بھیجی ہوئی تھی، اب آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا، ایک سوال ہوا جواب آپ نے دے دیا، دوسرا سوال ہوا جواب دے دیا، تیسرے سوال پہ آپ کو کہا گیا جاؤ، اب سمجھے کیا مطلب ہے اس کا؟ فیل ہو گئے، آپ جواب صحیح نہیں دیے آپ نے، اب جائیں، آپ فیل ہو گئے، یہ فیل ہو گئے۔ اب جا کے انتظار کس کا کریں؟ انتظار اعلان کا انتظار نہیں ہے، فیل پاس کا انتظار نہیں ہے، اب موت کا انتظار کریں۔ یاتی اللہ بامری، فیل ابھی ہو گئے ہو، انتظار کرو مرنے کا، اب موت کا فرشتے کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نہیں دے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ فیلیور گویا ہدایت پر چلنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمہاری دوستی اللہ اور رسول کے ساتھ ہو جائے، اور اگر اس پر کسی اور کو ترجیح ہے اب صراط مستقیم پر چلنے کا امکان ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ دو رکوع وہ گزر گئے جن میں اللہ تعالیٰ نے ابھارا، رشتہ داریوں کو ترجیح نہ دو، ان کی نیکیوں کو ترجیح نہ دو، ان کے روب کو ترجیح نہ دو، بلکہ جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا، اور وہ اللہ نے فتح دے دی، اس کا ذکر پہلے رکوع میں آ چکا۔ اب یہ آگے چلے گا جو جڑے گا پہلے رکوع کے ساتھ۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے کئی مواقع پر۔ ویوم حنین، اب یہ حنین کا دن بھی جو ہے نا فتح مکہ کے بعد آیا ہے، اصل میں اس کے بعد جزیرۃ العرب میں ایک ہی طاقت باقی رہ گئی تھی، طائف کے جو قبائل تھے طائف کے علاقے میں، وہ ان کی طاقت رہ گئی تھی، اور وہ تیاری کر رہے تھے، چونکہ مکہ نکل گیا، مرکزی بستی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، تو وہ بہت طاقتور تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں حملہ کرنا ہے، اس طاقت کو توڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا طائف کی طرف، اور آپ کے ساتھ 2000 طلقاء بھی شامل، 10 پیچھے سے آئے تھے، 2 جو ہے وہ مکے سے جو نئے مسلمان ہوئے وہ بھی شامل ہو گئے، 12000 کا لشکر تھا، اور آپ مقابلے کے لیے جا رہے تھے طائف کے جو حوازن اور جو ہے نا بنو غطفان کے جو قبائل تھے ان کے خلاف لڑنے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کا دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ جب تمہیں اپنی کثرت بہت بھلی معلوم ہوئی، آج تو 12000، اب اس وقت کسی کے دل میں دیکھیں اللہ نے مکے پر فتح دے دی، دل خوش ہیں، اوپر سے اب 12000 کا لشکر ایک اور فوج کشی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور دلوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اس میں اگر کسی کے دل میں آ گیا ہم 313 تھے تو مغلوب نہیں ہوئے، تو آج 12000 کا لشکر ہے، اب اس کا نتیجہ جو آگے آیا۔
जब तुम्हें अपनी कसरत पे नाज हो गया, फलम तुगनी अनकुम शैया, तो कोई शय तुम्हारे काम ना आई, ना जंगी हिकमत अमली, ना मनसूबा बंदी, ना ताकत, ना तुम्हारा जज्बा, ना तुम्हारी तादाद, कोई शय तुम्हारे काम ना आई। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत, और ज़मीन अपनी वसअतों के बावजूद तुम पर तंग कर दी गई, यानी छुपने की जगह नहीं मिल, पनाह की जगह नहीं मिलती थी। हुआ ये कि ये जब वादी में दाखिल हुए हैं तो वो उन्होंने अपनी जंगी हिकमत तय की हुई थी। वो उनके बड़े आवाज़न के जो तीर अंदाज थे पूरे अरब में, बहुत माहिर तीरबाज थे वो, और उन्होंने वो छुपा के पहाड़ों पे बैठाए हुए थे। और जब आए हैं समझे बारिश वो उनकी तीरों की, तो लश्कर के पाँव उखड़ गए और हर शख्स जो है ना वो पनाह की तलाश में दाएं बाएं आगे पीछे बिखरने की कैफियत हो गई, डिसिप्लिन टूट गया। तो ये वो मौका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर वो जो जलालत है ना वो ज़ाहिर हुई। आप अपनी सवारी से नीचे उतरे, जर्नैल सवारी उसने छोड़ी, उतरे नीचे, और फिर आपने मुख्तलिफ लोगों को पुकारा। पहले तो एक रज्ज़ पड़ी कि अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब अन नबी ला कज़िब, मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, पोते थे लेकिन ये उनका बेटा हूँ, यानी वो उस तरफ उसको रेफ़र किया। और फिर उसके बाद इलैया अस्हाब शजरा, इलैया अस्हाब बद्र, ये जो मुख्तलिफ जो थे उनको गैरत दिला के वापस, तो वो फौरी अल्लाह ताला ने सूरत हाल संभाल ली और ये दोबारा लश्कर जो है वो मुनज़्ज़म हो गया। लेकिन पहले हल्ले में तो पाँव उखड़ गए। यही अल्लाह जिताना चाहता था, अपनी ताकत पर नाज ना करो, आपका भरोसा तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए। तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर इंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। तो ये ज़हन में रहना चाहिए कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो बेशक आपके पास जितनी भी ताकत हो वसाइल हो नहीं हो सकता। तो वह यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम शैय्अन वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम पीठ मोड़ के चल दौड़ पड़े। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर अल्लाह ने तस्कीन सुकून नाजिल किया अपने अला रसूल ही, अपने नबी के ऊपर, व अलल मोमिनीन, और ईमान वालों के ऊपर, व अंज़ला जुनूदन, और उसने वो लश्कर उतारे लम तरौहा, जो तुमने नहीं देखे। फैसला कुन बात तो वही हुई फिर। व अज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू, और उसने काफिर लोगों को सज़ा दी। व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और यही काफिरों का बदला है। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका अला मन यशा, फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, तौबा कबूल की जिसको भी चाहा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये मुशरिक लोग जो हैं ये नापाक हैं, पलीद हैं, नजस हैं। फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के पास ना आए। ज़ाहिर है इस साल के बाद वो जो 4 महीने वाले हैं वो भी चले जाएंगे, जो 2 महीने वाले हैं उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। पीछे अगर कोई रह जाएगा तो किसी का वर्ष करें 2 साल का मियादी मायदा था तो वो रह जाएगा, लेकिन वो हुदूद हरम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब इससे एक मसला भी पैदा होगा। ज़ाहिर है देखें दुनिया में दुश्मनियाँ अपनी जगह पे, लेकिन तिजारत तो जब अफराद ही करते हैं ना। अब जितनी किसी कौम के साथ आपकी दुश्मनी हो, आपकी अगर कोई प्रोडक्शन है तो वो आपकी मंडी भी है या नहीं है। तो अगर ये मुशरिक लोग हज के मौके पे नहीं आएंगे तो जो आप सामान तिजारत लेके आएंगे तो उसकी ख़रीदारी कम नहीं हो जाएगी। ये अब एक जहन में फौरी तौर पर बात आएगी, उसका जवाब दिया ये तो नहीं आ सकते। व इन खिफ्तुम ऐलतन, अगर तुम्हें तंगदस्ती का ख़तरा है, तिजारती नुकसान का अंदेशा है, फसौफ युगनिकुमुल्लाहु मिन फज़लिही, युगनिकुमुल्लाहु मिन फज़लिही, फिर अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा, खूब माल दौलत और असबाब देगा, इंशा, अगर उसने चाहा। इन अल्लाह अलीमुल हकीम, बेशक अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, जंग करो, लड़ो उनसे कि जो ला युमिनूना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वला बिल यौमिल आखिर, ना आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाह, और ना हराम मानते हैं उसको जो अल्लाह ने हराम किया, व रसूल, और उसके रसूल ने, वला यदीनून दीनल हक, और ना दीन हक को बतौर निज़ाम के कबूल करते हैं, मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, ये अब नया जो है ना रुख आ गया है, उन लोगों में के साथ कि जिनको किताब दी गई है। ये मुशरिकों के अलावा हैं जिनका जिक्र किया गया है, उनसे भी जंग जारी रखो। कब तक? हत्ता योतुल जिज़ियता यदीन, जब तक कि वो अपने हाथ से जिज़िया नहीं देते, वहुम सागिरून, और छोटे बन के नहीं रहते। फ़र्क नोट करें, जज़ीरतुल अरब के मुशरिकीन के लिए हुक्म आया इनको ज़िंदा रहने का ही हक़ नहीं है, या मुसलमान होंगे या हिजरत करेंगे, इधर से निकलेंगे।
لیکن جزیرۃ العرب کے اہل کتاب کے لیے چھوٹ رکھی گئی، زندہ رہ سکتے ہیں یا تو مسلمان ہوں گے یا ہاتھ سے جزیہ دیں گے۔ اور چھوٹے بن کے رہنے کا مطلب ہے، ظاہر ہے یہ اب جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے وہاں یہ شامل نہیں ہو سکتے، قانون سازی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں شامل نہیں ہو سکتے، سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوں گے تو دوسرے درجے کے شہری بن کے رہیں گے، جزیہ دینا ہوگا، باقی شہریوں نے نہیں دینا، انہوں نے دینا ہے جزیہ۔ وکالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وکالت النصارہ، اور نصرانیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ کیوں کہی کہ شرک کا پہلو ایک کسی نہ کسی درجے میں ان کے اندر بھی ہے، لیکن دیکھیں اہل کتاب مشرک اور وہ جو بت پرست مشرک ہے ان میں فرق ہے۔ بلکہ وہ پیچھے تو ہم نے پڑھا یعنی ہیں تو یہ انہوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، لیکن ان کی عورتوں کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہو، یہ مشرکین مکہ کی عورتوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی مسلمان پر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ شرک کے فتوے کا اطلاق فرمایا گیا، اور اس کے بعد اس کو وہ جو اس پر جو ہے نا وہ قانون نافذ کر دیا جو مشرکین مکہ کے لیے تھا۔ کرتے یا نہیں کرتے؟ تو یہ مسئلہ اسے سمجھیں کہ مشرک اگر اہل کتاب ہے، اللہ نے کہا کہ شرک کیا، لیکن ان کے لیے جو ہے نا قانون دوسرا آیا، تو بہرحال مسلمان کو تو مشرک کہنا بھی بہت بڑی ہمت کی بات ہے، اور اس کے بعد وہ سارے قوانین بھی اس پہ نافذ کر دینا۔ شکر ہے چلیں وہ گردن نہیں ماری کہ تم جو ہے نا یہاں پہ رہ بھی نہیں سکتے، 4 مہینے گزر گئے ہیں تو اب کیسے زندہ رہ سکتے ہو۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، وہی اہل مصر کی جو وہ ان کی اقتداء کہیں یا نقل اتارنا کہیں۔ قاتلہم اللہ، ان کی گردن اللہ مارے، انا یوفکون، کہاں سے الٹائے جاتے ہیں۔ اتخذوا اخبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ایک اور شرک کا ذکر آ گیا، انہوں نے اپنے اخبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے۔ کیوں؟ ان کی حلت و حرمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جس کو یہ اختیار ہو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ اختیار جس کے پاس بھی ہو وہ بھی حاکمیت میں اللہ کا شریک ہو گیا، اور یہ بھی اللہ گوارا نہیں کرتا، ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ کسی کو اپنے حکم دینے کے اختیار میں شریک نہیں مانتا۔ والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح انہوں نے مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا ہوا ہے۔ وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا الا لیعبدوا، مگر یہ کہ یہ عبادت کریں، اطاعت کریں، الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، یعنی اللہ کی، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، بے افواہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، ویاب اللہ، اور اللہ انکاری ہے، اللہ نہیں مانے گا یہ بات، الا ان یتم نورہ، مگر اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ناپسند کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے یہودیوں نے کتنی کوششیں کی، بہرحال اللہ نے جزیرۃ العرب میں دین کو غالب کر دیا، اور آج بھی اہل کتاب جتنی سازشیں مرضی کر لیں، پوری دنیا پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اللہ کا یہ نور پورے جہاں میں پھیلے گا۔ بے شک جتنی سازشیں کر لیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی قرآن دے کر، والدین الحق، اور سچا نظام حیات دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام زندگی کو زندگی کے تمام شعبوں پر غالب کر دیں، کوئی شعبہ اس نظام میں زندگی اس نظام اللہ کے نظام سے باہر نہ رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرک یعنی مفاد یافتہ طبقے کو کتنی بری کیوں نہ لگے۔ ظالمانہ نظام ہوگا تو کچھ ایک طبقہ ہوگا جس کے مفادات اس کے ساتھ وہ بستہ ہوں گے، ویسٹڈ انٹرسٹ، وہ نہیں چاہے گا کہ منصفانہ نظام آئے، تو اسے جتنا برا لگے، وہی شرک کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور کم از کم یہ شرک تو کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں اپنے آپ کو شریک کر رہا ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، اللہ تعالیٰ کا یہ دین غالب ہو کے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاخبار والرہبان، اخبار اور رہبان، اخبار حبر کی جمع ہے بڑا عالم علامہ،
اور اسکالر والرہبان، اور جو درویش جو اپنے آپ کو اللہ والا بنا کر پیش کرتے ہیں، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، کوئی تعویذوں کے نام پر کرتا ہے، کوئی جمعراتوں کے، یہ تو پرانے مطلب سادے سادے طریقے تھے، اب تو خیر ہڑپ کرنے کے بہت بڑے بڑے طریقے آ گئے ہیں، مچھلیاں پکڑنے کے اسلامی طریقے اب کتنے آپ کو پتہ ہے نکل آئے ہیں، اور ان کے اندر کتنے بڑے بڑے شیوخ ہیں کہ جن کے حصے جو ہیں وہ انہیں مل رہے ہیں، شیئرز ہیں، تو اب یہ تو، اور ویسے بھی پہلے بھی کون سا کم تھا، یہ جو ہمارے ہاں درگاہیں ہیں ان پہ جو بکرے چڑھائے جاتے تھے، لے کے آئے جاتے تھے، آگے بیچے جاتے تھے، اور اس سے جو پھر چندے آتے ہیں سالانہ، وہ ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ جو صاحبزادگان ہیں ان کی عیاشیاں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ تو کتنی کتنی مذہبی جاگیریں ہیں جو انہوں نے قائم کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کے طریقے ہیں یہ ان کے، پہلے والے بھی کرتے تھے، اب ہمارے ہاں بھی وہی چیزیں آ گئی ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے اس کے لیے ایک بیانیہ بنایا ہے، بیانیہ بنایا تو اسی پہ رک کے رکھتے ہیں، اس سے اگلی کوئی بات کرے تو انہیں وہ فتنہ معلوم ہوتی ہے، وہ لگتے ہیں کہ یار آپ نے تو یہ کیا، یہ ہے وہ صوفی اسلام کہیں یا عام روایتی اسلام کہیں، جس کو امریکہ بھی چاہتا ہے کہ سپورٹ کیا جائے، پھیلایا جائے، اس کو جو ہے نا موقع دیا جائے، تو یہ سمجھیں یہ کیوں ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، ڈھیر جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ان میں سے نہیں خرچ کرتے، زکوٰۃ تک نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ ویسے آج کل یہ نہیں، چلو وہ تو ایک وہ کیفیت بیان ہو گئی، جو جتنے لوگ بھی بات کرتے ہیں دین کی، آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، اس میں سرمایہ دارانہ نظام کی ساری جھلکیاں آپ کو اس میں نظر آئیں گی، ان کی زندگی جو ہے جن چیزوں کے ساتھ، ان کی گاڑی، ان کے گھر، ان کی لیونگ سٹائل جو ہے نا، وہ سارا جو بھی آپ دیکھیں گے جو ایک بڑے سے بڑے سرمایہ دار کا ہوگا، یہاں تک کہ حج بھی 5 سٹار جو وہ ہوتا ہے نا حج، وہ کرتے ہیں، اس سے کم والا نہیں۔ اب بس یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کمپنی ہے اس کی طرف سے مولوی صاحب کا حج فری ہوتا ہے، اور اس ساتھ وہ بات آ جاتی ہے کہ جی فلانے کے ساتھ حج، مطلب اس کے ساتھ حج کرنے کی برکتیں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہوں گی، اس لیے لوگ چلے جاتے ہیں، کم از کم وہ عرفات میں کھڑا ہو کے اللہ سے جو دعا کر رہا ہوگا وہ شاید زیادہ مقبول ہو وہ دعا، لہٰذا اگر اتنے خرچہ حج کے اوپر ہو گیا تو گوارا ہے لوگوں کو۔ تو وہ جو 5 سٹار حج ہے وہ سارے کا سارا اصل میں اس کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ کس نے دی ہے؟ پیر صاحب نے یا مولوی صاحب نے یا سکالر صاحب نے یا مذہبی رہنما صاحب نے یا کسی انقلابی جماعت کے امیر صاحب نے، تو یہ سارا کچھ تو پھر اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن اس سے جو جھلکی ملی لوگوں کو، جو پیغام گیا وہ کیا ہے؟ کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، مولوی بھی کیپٹلسٹ ہے، لائف سٹائل وہی ہے جو ایک سرمایہ دار کا لائف سٹائل ہے۔ خیر چلیں، ایویں گل آ گئی، یوم یخما علیہا فی نار جہنم، یہ جن لوگوں نے مال اپنا جو ہے نا ڈھیروں جمع کیے، جس دن اس کو تپایا جائے گا دوزخ کی آگ کے اوپر، وہ نہیں جو سنہرا، اب تو خیر سارا مشینی کام ہو گیا، پہلے وہ سنہرے گرم کرتے تھے پھر ڈھالتے تھے، پھر وہ سنہرے کی کٹ کر کے کوئی شے بناتے تھے، تو اسی لیے نہیں کہتے کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی، تو اس لیے کہ وہ تو بہت آہستہ آہستہ ضرب لگاتا تھا۔ اس کے لیے یہ جو اپنے سونا چاندی جمع کیا اس کو گرم کرے گا اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ پر، فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم، پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھوں پر بھی اور ان کی کروٹوں، جنوب پہلوں پر بھی، و ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر بھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، چکھو مذاق اس کا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو کچھ تم جمع کرتے رہے ہو اب اس کا سواد لو، اس کا ذائقہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اب یہ ایک دو یعنی یہ سارا اللہ کا دین ہے، یہ شرعی جو ہمیں دیا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ بھی دین ہے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے سورج کے گرد، جو چاند کے گرد، یہ بھی تو ایک دین ہے، یہ بھی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ سورج چاند۔ اب اس میں جو مہینے مقرر ہیں اسی کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا محترم مہینے بھی آتے ہیں، حرام مہینے بھی آتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک کام کیا ہوا تھا مشرکوں نے، فرض کریں کسی قوم پر غصہ ہے، جلدی نکالنا ہے، محرم کا مہینہ ہے، آپ جنگ نہیں کر سکتے، تو دین تو اپنا ہے، انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کر دینا، مطلب کوئی بندہ مقرر تھا وہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر سکتا تھا، تاریخ میں رد و بدل، وہ اعلان کرتا یہ محرم نہیں ہے بھائی،
اس دفعہ محرم کی قضا جو ہوگی وہ فلانے مہینے میں ہوگی، جیسے روزے کی قضا نہیں ہوتی ایسے یہ کر لیتے. اس کو انہوں نے نسیح کا قاعدہ قرار دیا ہوا تھا. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ایک ان کی زیادتی تھی دین کے اندر، انہوں نے غلط کیا ہے، یہ مہینے اپنے اپنے حساب پہ رہنا ہے. یہ اتنی تبدیلیاں کر دی تھی کہ گنجلک ہو گیا تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ تقدیر کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے 10 میں گئے ہیں تو یہ مہینے اپنی ترتیب پر واپس آ چکے تھے. تو حضور نے فرمایا استدار زمانوں کا حیت یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ دنیا پھر گھوم کے واپس اس جگہ پہ آ گئی ہے جیسے کہ اللہ نے پہلی مرتبہ آسمان اور زمین کو بنایا تھا. ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 شہرن 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یہ کون سی کتاب ہے؟ وہ لوح محفوظ جس پر پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا. منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 محترم مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ذالک الدین القیم، دیکھیے یہ دین ہے، یہ ایک سیدھا دین ہے. ان کی گنتی کو آگے پیچھے کرنا، اس دین میں کجی لانا ہے، یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ، اے مسلمانوں مشرکوں سے لڑو مل کر، متحد ہو کر. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ ہر حال میں تم سے جنگ کرتے ہیں، تکلیف میں بھی اور آسانی میں بھی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو انہوں نے نسیء کا ضابطہ بنایا تھا کہ جب کسی سے لڑنا ہے تو وہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، یہ ان کا کفر کے دور میں اضافہ ہے، یعنی کفر کے دوران انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے. یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہی میں پڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یخلونہ، حلال کر لیتے ہیں، آمن، اس مہینے کو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے. وَيُحَرِّمُونَهُ آمن، اور جس کو اللہ نے حلال رکھا ہوا ہے اس کو حرام کر لیتے ہیں دوسرے سال میں. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے وہ گنتی پوری کر لیں. جیسے ہم روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر لیتے ہیں تو وہ بھی احترام والے مہینوں کی گنتی اپنی مرضی سے بعد میں پوری کر لیتے ہیں. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس طرح جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے محبوب مزین کر دی گئی، انہیں اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ یاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.